अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रऊफ फातिर, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक। आज हमारे इस स्टूडियो में जो मेहमान हैं हामिद साहब, बेसिकली जो बाय प्रोफेशन है वो साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान की लीडिंग 3-4 डिफरेंट फर्म्स हैं, फाउंडेशंस हैं जिनके साथ वो मतलब एफिलिएटेड हैं, सर्व कर रहे हैं वहाँ पे। दैन पाकिस्तान के मतलब अब्रॉड कंट्रीज से जो है उनकी सर्टिफिकेशंस हैं, उनकी मास्टर्स की डिग्री भी है और मुख्तलिफ कोर्सेज से रिलेटेड उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ से कर चुके हैं। आज हम उनसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है 3-4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं मेनली आई वुड से। नंबर 1, द इश्यूज आर यूथ फेसिंग। नंबर 2, मटेरियलिस्टिक, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। नंबर 3, डिसोबीडियंसी। डिसोबीडियंसी सोसाइटी में बहुत फैलती जा रही है और उसके ऊपर या तो उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और अगर एड्रेस किया जा रहा है तो इस वे में नहीं किया जा रहा कि लोग उसको सुने। एंड द लास्ट एंड द फॉर्म, जो सबसे मतलब अहम चीज़ होगी मेरी नज़र में, डैट विल बी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस ये जो है वक्त के साथ साथ एक प्रॉपर बीमारी बन के सामने आती जा रही है, जो पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था। सो लेट्स स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम, मूविंग ऑन टू आवर गेस्ट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। सेकंड ये कि आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सुनने के बाद जितनी भी हमारी यूथ है वो इंशाल्लाह बहुत ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सुनेंगे भी और आगे भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे उनको अपनी लाइफ में। इनिशियली सर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें। First of all, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I am very thankful to you for inviting me in such a prestigious show that takes care of or that discusses the issues of our youth. Exactly. And since they are our future, we need to worry about where they are going. Exactly. And I am actually a student of psychology, philosophy and the human nature. And I have been studying the concept of emotional intelligence for the past 10 years. Almost. I did my MBA in marketing from Lahore School of Economics. I did my MA in social sciences from Sorbonne, Lucerne, Switzerland. Got certified from Harvard, Stanford, Coventry, Leeds, Deakin, Monash, and all the big names. I got my advanced diploma in psychology, level 4, my postgrad diploma in clinical psychology, and my diploma in counseling from Training Express, UK. ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसके अलावा जो दर्स व तदरीस का अमल है और सीखने सिखाने का अमल है वो जारी रहता ही है। बिल्कुल सर, चलते रहना चाहिए। बाबों से भी शगुफ रहता ही है। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं ना उनको शायद ये टर्म समझ नहीं आई होगी। इन टर्म्स ऑफ अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा उसको डिफाइन आप कर दें कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। It's actually the ability to understand your own emotions and the emotions of others in your everyday life as well as in the workplace, and to utilize it to achieve a higher purpose in life. Okay. और इसके 4 facets होते हैं: self awareness, self management, social awareness and relationship management. सर, कॉमन प्रॉब्लम्स यूथ, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे यहाँ बेसिकली 2 सेक्टर्स हैं, एक है एकेडमिक्स और सेकंड है हमारी जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ चल रही होती है साथ साथ। मुझे पर्सनली सर ये लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मैं अपने व्हेन आई वाज इन माय टीनेज और समथिंग लाइक दैट, तो उस वक्त हमें कभी अगर स्ट्रेस भी होता था ना तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट के चुप करवा दिया करते थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये कर लो, वो बात आई गई हो जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी या तो हाइप क्रिएट हो गई है या ये जेन्युइनली अब एक डिज़ीज़ की तरह जो है
کہنا چاہیے کہ اپ فرنٹ آ گئی ہیں. تو سر آپ کیا اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میرے نزدیک the core issues that the youth is facing these days, they stem from a deeper problem that we need to address. اور وہ ڈیپر پرابلم ہے فلسفے کی کمی کی. بالکل. Every individual suffering from any sort of mental ailment or disorder, either there is a lack of philosophy at the developmental psychology کی عمر میں, or there is a lack of purpose or the understanding of the purpose کہ ہمارا مقصد کیا ہے. So I believe that the major problems that our youth is facing these days, they stem from a deeper concern. یہ بیسیکلی سمٹمز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, پرابلم انڈر لائنگ ہے, اور وہ پرابلم ہے فلاسفی کی. بالکل. یعنی کہ جو پرپز ہے لائف کا یا جو گولز ہیں لائف میں, دے آر ناٹ ویل ڈیفائنڈ, اور دے آر ڈیفائنڈ بائی فلاسفی دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے ڈیپر امپیکٹ آن دیئر نیچر. اینڈ سم آف دا پرابلمز آر اسٹیمنگ فرام نرچر, یعنی کہ ماحول سے. بالکل. جن میں کی پرابلمز دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اور وی ہیو فیسڈ. جو پیشنٹس آتے ہیں بات کرتے ہیں تو دے ٹاک اباؤٹ انگزائٹی, دے ٹاک اباؤٹ ڈپریشن, دے ٹاک اباؤٹ اینی سارٹ آف چائلڈہڈ ٹراما, اور دے آر سفرنگ فرام PTSD, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, اور دے آر کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کی اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں, یا پیرانویا کی اسٹیج تک بھی, اسکیزوفرینیا کی اسٹیج تک بھی ہیں. بٹ دے آل اسٹیم فرام either the lack of rationality, جس کی وجہ سے ہم جو ٹریٹمنٹ انہیں پرسکرائب کرتے ہیں وہ بھی CBT ہے یا REBT ہے. So the cognitive behavior therapy model actually works on cognition and then changing behavior and then changing your thoughts and emotions and working on that. As a psychologist, we don't prescribe medicine. We prescribe therapeutic interventions. We try to handle these problems through talk therapy, بات چیت اور گفتگو سے, اور ان کی جو انڈر لائنگ بائسز ہیں ان کو ایڈریس کر کے ہم ان کو ایک ریشنل انڈیویجول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ایک کوشچن, بیکاز بینگ اے ٹیچر میں نے چیزیں بہت فیس کی ہیں ڈیلی بیسس. ہمارے اسٹوڈنٹ جیسے آپ ماشاء اللہ جس فیلڈ سے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, اسپیشلی گرلس, آپ کو پتہ ہے میل کمیونٹی کا ذرا میڈیکل کی طرف ایز کمپیئر کہ گرلس کی ذرا کم وہ ٹرینڈ ہے ان کا. لیکن گرلس جو ہے نا, جب ان کا MBBS وغیرہ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ اسٹریس میں, اور مطلب کہنا چاہیے ان کو لگتا ہے کہ شاید دیٹ از اینڈ آف دا ورلڈ فار دیم. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جن کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ملک میں سائیکالوجی کا اسکوپ ہی نہیں رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے یا لوگوں کا ٹیلنٹ کے اوپر سے, مطلب وہ بیسیکلی لوگ ٹیلنٹ کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے؟ میرے نزدیک سائیکالوجی کا اسکوپ ہے پاکستان میں, نہ صرف سائیکالوجی کا بلکہ کسی بھی پروفیشن کا اسکوپ ہے. یہاں مسئلہ اسکوپ ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ کمپٹنس کا ہے. بالکل. اور جو انڈیویجولس جن کا آپ نے مینشن کیا, میرے پاس بھی آتے ہیں یہ کیسز, MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا یا CA میں ایڈمیشن ہو گیا اور CA کلیئر نہیں ہو پا رہا, اور یا کسی بھی ایک ایسے پروفیشن میں جو STEM پروگرامز سے لنکڈ ہے اس میں ایڈمیشن لیا اور اب وہ کمپلیشن کی طرف نہیں جا پا رہے یا اپنے سیٹ گول کو اچیو نہیں پا رہے تو کر پا رہے, تو وہ انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے بنیادی طور پہ کہ پہلے یہ چیز کیریئر ایڈوائس چونکہ نہیں ہے تو پہلے یہ چیز آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے پیرنٹس, اور رن آف دا مل جو 4-5 پروفیشنس ہیں ان میں لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کو. شروع سے ان کی سائیکالوجی یہ بناتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ڈاکٹر نہ بنے, انجینئر نہ بنے, یا تم اکانومسٹ نہ بنے, یا تم ایک بزنس مین. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر بزنس اسکولز میں بزنس کرنے کے علاوہ باقی سب کچھ سکھایا جاتا ہے, اور اکثر میڈیکل کالجز میں
خدمت خلق کی بجائے کمرشلائزیشن کی طرف مائل کیا جاتا ہے. جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جس طرح جوسٹن گارڈر نے بھی جو تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس تھی، اس نے یہ کہا کہ اگر انسان کو 12 ڈفرینٹ انٹیلیجنس کے فیسٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. Now you can't be perfect in everything. Exactly. ایون آئنسٹائن بھی تھا نا، تو اس کی اگر ہم پرسنل ہائیجین کی بات کریں نا تو وہ بہت حالت خستہ تھی اس کی. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ فزکس، وہ اس میں جینیس تھا. یو کانٹ جج فش بائی اٹس ابلٹی ٹو کلائمب اے ٹری اور اے منکی بائی اٹس ابلٹی ٹو سوئم ان ڈیپ اوشن. سو آپ نے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں، کس کام کے لیے. سو اس کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم بھی کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس میں آپ کو کافی حد تک مدد دے سکتے ہیں. اگین اف یو ٹاک اباؤٹ دا مائر برگس ٹائپ انڈیکیٹر، پرسنالٹی ٹائپ انڈیکیٹر، تو اس سے بھی 12 ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے بلاکس میں اس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یو کین گو آن دا ویب اینڈ سرچ فار 12 پرسنالٹیز. آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی اس میں آپ جائیں. ایک نارمل ٹیسٹ ہے جو مختلف پرسنالٹی کے جو فاسٹس ہیں ان کی بیسس پہ آپ کو کسی ایک ٹائپ کے اندر بریک ڈاؤن کر کے بتا دے گا کہ آپ کی یہ ٹائپ ہے. فار ایگزامپل آئی ایم INFJ. اور اسی طرح آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کے مطابق کون سا پروفیشن آپ کو سوٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک سر، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. بالکل ٹھیک. پھر ہمارے یہاں تو ان چیزوں کی بہت ہی لیک کرتے ہیں. ہم IQ لیول چیک کر رہے ہیں، بالکل، نہ ہم EQ چیک کر رہے ہیں، ایموشن کوفیشینٹ، ہاؤ ایموشنلی انٹیلیجنٹ دس پرسن از. نہ ہی ہم پرسنالٹی کی بیسس پہ ایک انڈیویجول کو اس ایک سرٹن پرسنالٹی گرومنگ کو تو ہمارے ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا، جو کہ افسوس کی بات ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بڑی ضروری چیز تھی جس کی طرف سے ہم بالکل اپنے ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں. اور تربیت نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری، معاشرے کی بھی ذمہ داری. اور جو کلیکٹیوزم کا کانسیپٹ تھا اس سے ہم دور ہو کے انڈیویجولزم کے کانسیپٹ کی طرف واپس جا رہے ہیں. بالکل. which is the cause of a lot of these problems that individuals are facing these days. سر اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایلڈر ڈس اوبیڈینسی جو ہے بہت پھیلتی جا رہی ہے. When you talk about elder disobedience, where does it come from? That is the main question. If we talk about elder disobedience or the innate desire to become free, یا یہ جو فریڈم کی ایک موومنٹ چل گئی ہماری یوتھ میں، یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کی روٹس میں جانا پڑے گا آپ کو. جب آپ اپنی سوسائٹی کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں تو obviously the good that you are getting from westernizing your society، اس کے ساتھ جو بیڈ ان کی سوسائٹی میں انکلکیٹ کر چکا ہے وہ بھی آئے گا. You can't implement a system without its flaws. آپ ایک سسٹم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کا گڈ اینڈ بیڈ آپ کے سامنے، دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ساری اچھائیاں آپ میں آ جائیں اور انفارچونیٹلی ہم ساری برائیاں تو لے رہے ہیں اور ساری اچھائیوں کو ایک طرف کر دیا. Why don't we adopt their justice system? That's important. Why don't we adopt their social welfare کا سسٹم، میرٹ کا سسٹم؟ ایگزیکٹلی. کلینلینس، پرسنل ہائیجین پہ چلے ہم کہتے ہیں نہیں بھی اگر خیال کرتے ہیں. اینڈ اس میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے جو ایلڈر ڈس اوبیڈینس کا ہے، وہ جنریشنل گیپ بھی ہے. دا جنریشن دیٹ کیم بفور اس، the current generation, since it's tech savvy, they believe that the ideas are obsolete, that the elder generation is offering is obsolete. And again philosophy کا مسئلہ ہے. یہ سوال فلسفے کا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ہمارے آڈینس نے بھی یاد رکھنا ہے. بنیاد آپ کی فلسفے پہ ہے. اگر آپ کی 9 سے 12 سال کی عمر میں لڑکی اور 10 سے 14 سال کی عمر کے لڑکے کے اندر جو فلسفہ گھسا دیا گیا نا ماں باپ کی طرف سے، جو اس کو ہم کافی ٹیبل سنڈروم بھی کہتے ہیں، جو آپ کے کافی ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے نا گھر کے اندر، بچہ گریویٹیٹ پوری دنیا گھوم کے آ جائے، ہر قسم کا علم لے لے، وہ گھوم کے اس فلسفے پہ آ جائے گا. اگر آپ کے کافی ٹیبل کے اوپر چھوٹے ہوتے ہوئے بڑوں کا یا
اپنے عزیز و اقارب کا احترام اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا, ایونچولی دیٹ انڈیویژول ول گریویٹیٹ ٹورڈز دیٹ. اس میں ہم خیر فری ول ورسز ڈٹرمنزم کی ڈبیٹ بھی لا سکتے ہیں, اینڈ آئی ایگری ود دا پروپوننٹس آف بوتھ پارٹیز. فری ول بھی ہے یہاں پہ, دیر آر سم انڈیویژولز ہو یو نو, but those are exceptions. Some individuals who have been raised in انتہائی toxic environments sometimes turn out to be amazing individuals. ان کو diversity کسی اور طرح impact کرتی ہے, لیکن لیکن when we talk about majority follows the trends of their above اجداد and the environment that they are being raised in. ہم کہیں پہ بھی پروپوننٹ اس چیز کے نہیں ہو سکتے کہ ہم صرف نیچر کو بلیم کریں یا صرف نرچر کو بلیم کریں. دونوں کا بڑا میجر رول ہے. دیٹ از وائی the values that are being propagated in the society do have an impact on an individual. وہ ایکویشن ہمیں بیلنس رکھنی ہے. بیلنس رکھنی ہے. اوکے سر, مٹیریلسٹک میرے خیال سے اس سے اگلا اسٹیپ وہی ہونا چاہیے. بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے ہماری یوتھ, ایگری کرتے ہیں اس سے؟ ضرور ایگری کروں گا, اور یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے پیسے کی اہمیت انسانی جان کی اہمیت سے زیادہ ہو گئی ہے. اور ہمیں سائیکالوجی میں, کیونکہ جو سائیکالوجی ہم نے پڑھی وہ ویسٹ کی سائیکالوجی ہے, اور ویسٹ کی سائیکالوجی جن فلسفیوں نے بنائی, کیونکہ ہر جو سوشل سائنسز ہیں نا تمام یہ فلسفے میں سے نکلی ہیں, فلاسفی میں سے, ان کی روٹس فلاسفی میں ہی ہیں. تو جو ویسٹرن سوسائٹی نے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن بنائی نا, وہ ڈیفینیشن ہماری ایسٹرن ویلیوز یا ایسٹرن ڈیفینیشن سے بہت کہیں جگہوں پہ اختلاف بھی کرتی ہے. اور بیکاز وی آر بوروئنگ آر سسٹم فرام, یہ یاد رکھیے گا کہ جس زمانے میں جو اس زمانے کا فرعون ہے نا, آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کی, یا جو اس زمانے کا حاکم ہے آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کی کاپی کریں, اسی کو کاپی. اور انسانی دماغ میں یہ جو کیمیکل ہے, یہ جو اس چیز کو بیسیکلی جو ٹریگر ہوتا ہے اس کاپی کیٹ میکنزم کے لیے, اس کا نام سیروٹونن ہے. میں خیر میٹیریلزم کی جب بات ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہوں کہ انسانی دماغ میں خوشی کے 4 کیمیکل ہیں: ڈوپامین, سیروٹونن, آکسیٹوسن اینڈ انڈورفنس. جو سب سے اہم بات ہے یہاں پہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جس بھی علم, اگر آپ کی بنیاد صحیح ہے نا, اگر آپ کو بنیادی طور پر فلسفہ صحیح دیا گیا, تو جس بھی علم کی آپ معراج پہ جانے کی کوشش کرو گے نا, وہاں پہ آگے آپ کو اللہ نظر آئے گا. ماشاءاللہ. تو جو بھی انسان جس بھی پروفیشن میں ہے یا جس بھی اکیڈامک یو نو اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا ہے, وہ جب اس کی پیک پہ جانا شروع کرے گا تو وہ اس کو کہیں نہ کسی ہائر پاور کا امپیکٹ نظر آئے گا. ہم اسٹیون ہاکنگس کی بات کریں, کہنے کو وہ دہریہ تھا, لیکن جب اسٹیون ہاکنگس مرنے لگا تھا تو مرتے وقت اس نے کہا کہ دیر از اے ہائر ڈیزائن ان دی یونیورس, دیر از اے بگر ڈیزائن, دیر از اے ہائر پاور دیر ایٹ لیسٹ. چاہے وہ اس کو ایلینز سے لنک کرے یا جس سے بھی لنک کرے, لیکن ہی ایٹ لیسٹ ایکنالجڈ دی پریزنس آف اے ہائر پاور. سو ڈوپامین, سیروٹونن, آکسیٹوسن اینڈ انڈورفنس, یہ 4 خوشی کے کیمیکلز ہیں. اور یہاں پہ بیکاز ہم ویسٹرن سائیکالوجی کی میں نے کیوں بات کی, کیونکہ ہم جو اسلامک سائیکالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز بڑا زیادہ کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کے اندر جو نفس کا کیمیکل ہے نا, دین ہمیں نفس کی بات کرتا ہے, جو نفس کا کیمیکل ہے نا وہ ڈوپامین ہے. اور جتنی ایسی ڈیزائرز یا ایسی خواہشات ہیں جس سے میرا نفس مطمئن ہوتا ہے, وہ ڈوپامینرجک ریاکشنز کریٹ کرتی ہے میرے برین میں, اور اس سے ڈوپامین کی ایبزارپشن ہوتی ہے. اب جب میں ڈوپامینک جو ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, میں جب ان کی چاہت میں لگ جاؤں گا نا تو پھر میں سیلفش بھی ہو جاؤں گا, پھر میں انڈیویجولسٹک بھی ہو جاؤں گا. فوکس ہی پھر یہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو, میں ہر اس ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کروں گا جس سے میری ذاتی نفسانی تسکین ہو. اینڈ دیٹ ڈوپامینک یو نو سرج از لیڈنگ مائی فلاسفی آف لائف.
मटीरियलिज्म बुनियादी तौर पे क्या है, अगर आप इसकी रूट्स पे जाएं, ये कोई इतना रिसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है. इफ़ वी टॉक अबाउट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स और द ग्रैंड डिज़ाइन ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज़ ओनली 100 और 114 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट. एडवर्ड बर्नेज ने जो कि फ्रॉइड का भतीजा था, ही वाज द नेफ्यू ऑफ फ्रॉइड, एंड उसने इसकी बुनियाद रखी. He was a master of propaganda, he was a master of PR, he was the father of modern consumerism. अगर आप आज से 114 साल पीछे चले जाएं तो जो एलिट्स थे ना, दे वर मिनिमलिस्टिक. एलिट्स के घर में आपको 500 से ज़्यादा आइटम्स नहीं मिलती थी. आज भी आप जो हमारे दौर के एलिट्स हैं उनकी तरफ, उनके घरों के अंदर नज़र दौड़ाएं तो आपको उनमें मिनिमलिज्म नज़र आएगा. आप बकिंगम पैलेस की तस्वीरें देखें उठा के, इतना बड़ा जाइगेंटिक हॉल होगा और उस जाइगेंटिक हॉल के अंदर भी एक सोफ़ा सेट पड़ा होगा. हमारे जैसे पाकिस्तानी मुआशरे के किसी बंदे के हाथ में वो चढ़ जाए तो हम तो पूरे भरमार कर देंगे चीज़ों, बहुत एग्जांपल भर देंगे, ठीक है ना. बट द एलिट्स यूज्ड टू हैव 500 items in a household. Now an average household has more than 300,000 items. ये कहाँ से आया है? ये माल की मोहब्बत कहाँ से आई है? ये हमने समझना है. ये बुनियादी तौर पे हमारे अपने जो हमें दीन ने फ़लसफ़ा दिया उसके अगेंस्ट जाती है ये बात. और ना सिर्फ उसके, आप साइंस या वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की भी बात करें उसके भी अगेंस्ट जाती है. बिफोर द 17th century no philosopher talked about taking everything. ये जो छीना झपटी का दौर आ गया ना, किसी फ़लसफ़ी ने इसकी बात नहीं की. ये फ़लसफ़ा आए 17वीं सदी के बाद है. आज से 3 से 5 हज़ार साल पहले कारून आया, जिसके बारे में कुरान मजीद में भी ज़िक्र आया, और हम उसको बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं. क्यों? क्योंकि ये उस वक्त सेलिब्रिटीज़ नहीं हुआ करते थे. नाउ दे हैव बिकम सेलिब्रिटीज़. नाउ वी टॉक अबाउट मनी. एवरीवेयर वी गो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी. And why? Because this selfishness has been inculcated in our society and psychology by the Western philosophers, because इससे capitalism मज़ीद आगे grow करता है और hyper consumerism की बुनियाद डलती है. और hyper consumerism से basically चंद multinationals को फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि जो majority है poverty line से नीचे जाती जा रही है. तो ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द अपर एलीट क्लास एंड द लोअर क्लास है ना, ये जो डिवाइड है ये बढ़ती जाएगी. या यूँ कह सकते हैं कि पहले जो 3 क्लासेस थी अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं 2 पे. अब वो 2 की तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. क्योंकि अभी ये जो कोविड के पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक ने भी बेसिकली उस डिवाइड में मज़ीद इंक्रीज़ ही किया है. जो इकनॉमिक डिस्पैरिटी है वो बढ़ती जा रही है. एंड दैट डोपामीन का ट्रिगर, वो जब हमें समझ में आ गया ना, वो नफसानी ख्वाहिशात का जो मामला है वो जब हमें समझ में आ गया, तो हमारे लिए ये सारे के सारे मामला सुलझाना बड़ा आसान हो जाएगा. बिल्कुल ठीक. जो हमारा रिलीजन है उसमें दीन की मोहब्बत से मना किया गया. दीन जो है वो पैसे की मोहब्बत से हमें मना करता है और माल की मोहब्बत के ख़िलाफ़ बात करता है. सूरह तकासुर उठा के देख लें, हलाक हो गया वो शख्स जिसको दुनिया ने या दुनिया के माल की मोहब्बत ने गाफिल कर दिया. इन सारे मामलात को जब हम देखते हैं ना, यहाँ तक कि वो जहन्नुम में चला गया. बिल्कुल. और उसकी वजह क्या है कि हमारे लिए जो हमने असल में अल्लाह को नहीं पहचाना, ना हमने अल्लाह को पहचाना और ना हमने जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट को पहचाना है. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर. अंडरलाइंग प्रॉब्लम ये, जब अल्लाह ताला ने जब कायनात की तख्लीक हुई, अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला बीइंग बनाया वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम था. तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ, मैंने जन्नत और जहन्नुम बनाई है, जाके देखो. तो उन्होंने जन्नत देखी और जन्नत देखने के बाद अल्लाह ताला के पास आए और फरमाया कि या अल्लाह इधर कौन नहीं जाना चाहेगा. तो अल्लाह ने कहा जाओ इसका रास्ता देखो. तो जब रास्ता देखा तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकेगा, इतना मुश्किल रास्ता, इतनी मुश्किलात हैं इसके रास्ते में. और जब जहन्नुम देखने का कहा गया तो जहन्नुम देख के वापस आए और कहा कि या अल्लाह इधर कौन जाना चाहेगा, इतना बुरा ठिकाना, इतनी बुरी जगह. तो उन्होंने कहा जाओ इसका रास्ता देखो. कहा या अल्लाह इधर से कौन बच सकेगा,
اتنی آسائشیں ہیں, اتنی لیوش لائف سٹائل ہے اس کے راستے کے اندر, اور یہاں سے کون بچ سکے گا؟ سو یہ مکالمہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا وہ مکالمہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا قیامت کے بعد. جہنم جنت سے پوچھے گی, جنت جہنم سے پوچھے گی کہ بتاؤ تمہارے پاس کون ہے؟ تو جہنم کہے گی کہ میرے پاس اقربا ہے, جو اپنے زمانے کے ایلیٹس ہیں, بادشاہ تھے, سلاطین تھے, میرے پاس وہ آئے ہیں جو دنیا میں بے تحاشا مال کے مالک تھے, وہ میرے پاس آئے ہیں. اور جو اپنے آپ کو زمانے کا فرعون اور قارون سمجھتے تھے وہ آئے ہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ تو جنت کہے گی کہ میرے پاس مساکین آئے ہیں, غربا آئے ہیں, غریب لوگ آئے ہیں میرے پاس. بالکل. if we talk about and we don't, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر گفتگو کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمیں بنیادی طور پہ اللہ کا تعارف نہیں کروایا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کروایا گیا, صحابہ کا تعارف نہیں کروایا گیا. اگر ہمیں صحابہ کا تعارف کروایا گیا ہوتا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا یہ سمجھنا کانسیپٹ کہ مال کی کمی میں بھی میں نے اگر اپنے آپ کو صابر اور شاکر مان لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, کیونکہ میری منزل کچھ اور ہے. بالکل اس منزل پہ بھی خیر ہم بات کرتے ہیں. بالکل. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا اور انہوں نے کرتا مبارک جب پہنا ہوا تھا تو ان سے کامنز بھی اٹھ کے پوچھ سکتے تھے خلیفہ وقت سے کہ یہ ایکسٹرا کپڑا کہاں سے آیا ہے جی, بتائیں ہمیں ذرا. یہ جو جسٹس کا نظام ہے نا, یہ اسٹیبلش ہی تب ہو سکتا ہے جب آپ اس پورے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں. ہم اس میں سے پارٹس لے لیتے ہیں جو اپنی مرضی کے ہیں, جسٹ لائک بنی اسرائیل. تو بیسیکلی ہم اس ایک سینس کو ہی اپنی جو ہے اس کو سیٹسفائی اس کرنے میں, ڈوپامین کو ہم سیٹسفائی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہم اپنی ایتھوس سے, ہم اپنے بنیادی فلسفے سے ہٹ گئے ہیں. حضرت عمر سے سوال ہو جاتا ہے تو وہ جواب دے دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہوتے ہیں تو بار بار ان پہ جب وہ غشی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ 7 دینار پڑے ہیں یا 7 درہم پڑے ہیں. تو پھر دوبارہ جاتے ہیں اس اسٹیٹ میں, فیوک اسٹیٹ میں, پھر واپس آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. تو کہتے ہیں صدقہ کر دو, میں اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. یہ وہ ہیں جو اس کائنات کے, جن کے لیے کائنات بنائی گئی, نہ صرف دنیا, کائنات بنائی گئی. اور کائنات کا سکوپ بھی جب ہم سمجھنا شروع کریں نا تو پھر ہمیں اللہ کا ادراک ہوتا ہے. سو بیسیکلی فلسفہ تو بنیاد ہے نا سر, فلسفہ تو بنیاد ہے. اگر آپ کو فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لیے پوری لائف گزارنا بڑی آسان ہو جائے گی. مٹیریلسٹک نہیں ہے, ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہے, نہ ہی ایسٹرن فلاسفی نہ ہی ویسٹرن فلاسفی اس کو پروموٹ کرتی ہے. بیفور دا 17th سینچری ویسٹرن فلاسفی, اور ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا جس فلسفے پہ ہم قائم و دائم ہیں. اور نہ صرف یہ جو ایسٹرن لائف سٹائل ہے وہ بھی, اور آپ کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی مذہب کا تقابلی جائزہ کرنے کی کوشش کریں تو کوئی مذہب بھی مال جمع کرنے کو اچھا نہیں سمجھے گا. کوئی انسان, اور بنیادی طور پہ انسان خود, آپ کو آج سیلفش آدمی نظر آ جائے نا یہاں پہ, آپ کو اگزامپل دی جائے, دیر از اے گریٹ پولیٹیشین اور اے گریٹ ورلڈ لیڈر ایک سائڈ پہ, اور دوسری سائڈ پہ ایک گریٹ فلانتھروپسٹ, تو آپ کی اندر کی کیمسٹری اس طرف جائے گی, گریویٹیٹ کرے گی ٹورڈز دیٹ انڈیویجول جو کہ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری بنیادی فلاسفی, بنیادی انیٹ جو ڈیزائر ہے یا انیٹ جو کالنگ ہے ہماری, وہ گیونگ کی طرف ہے. بالکل. اور ہم جب اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو سارے ذہنی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر ایک لاسٹ کوسچن, رول آف گورنمنٹ. رول آف گورنمنٹ سے پہلے ہم نے چونکہ 2 چیزوں کی بات کر لی, ہم نے ایک صحابی کی مثال لے لی اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مثال لے لی. تو جو آخری چیز جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جس کے بعد اگر رول آف گورنمنٹ از ڈیفائنڈ بائی دیٹ فلاسفی تو اٹ ول امپلیمنٹ دا سیم سسٹم, اینڈ وین اٹ ول امپلیمنٹ دا سیم سسٹم وہ خود بھی قناعت پسند ہوں گے. اور میں کہیں پہ بھی خیر بتاتا چلوں کہ میں کیپٹلزم کے اگینسٹ نہیں ہوں, سوشلزم کے اگینسٹ نہیں ہوں, نہ ہی میں ان کا پروپوننٹ ہوں کہ میں جی ان کا ماننے والا ہوں. میں ایک اس سسٹم کا ماننے والا ہوں جو ایکوالٹی اور جسٹس کے اوپر بیسڈ ہو. وہ سسٹم اگر بائی دا ڈیوائن
گائیڈنس چل رہا ہے, اٹس پرفیکٹلی فائن. اٹس پرفیکٹلی فائن ٹو ہیو a democratic system that gains philosophy from the divine. It's perfectly fine to have any system that has the guidance of اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا جی, وہ جہاں جہاں امپلیمنٹ ہوا آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ اگر ہم دنیا میں کہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اور اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہی تھی کہ ایک عورت سونے چاندی میں لدی ہوئی ایک دور دراز علاقے سے مدینہ آتی ہے, اور اس کو راستے میں کوئی چور چکا نہیں پڑتا, کوئی اس کو ریپ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, کوئی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بد اخلاقی نہیں کرتا. ہم سب اخلاقی جو ہماری اقدار تھیں ان کے خلاف جا رہے ہیں, صرف ایک مقصد کے پیچھے لگ گئے. اور اس ایک مقصد نے ہمیں اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ ہماری سوسائٹی اوورلی سیکچولائز بھی ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی سیلفش ڈیزائرز کے پیچھے اس حد تک لگ رہی ہے کہ اس کو بگر پکچر ہی نہیں نظر آ رہی. اگر وہ بگر پکچر نظر آ رہی ہوتی تو, اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا غیرت مند مرد نہیں ہوگا یا کوئی ایسی غیرت مند خاتون نہیں ہوگی جس کے گھر والے کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آ رہا ہو اور وہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے نہ کھڑا ہو یا کھڑی ہو. لیکن جب کسی اور کے بھائی بہن بیٹی کی بات آتی ہے تو ہم فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں. Why is that? Because we have propagated a theory of individualism, اور ہم نے وہ انڈیویجولزم راسخ کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انعامات کا بھی نہیں پتہ اور جو ہمارے آگے مشکلات ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ. ہمارے پروفٹ پیس اپون ہم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بشیرہ و نذیرہ, بشارت بھی دے رہے ہیں اور خوشخبری بھی سنا رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں, دونوں چیزیں. Unfortunately, when we talk about the scholars of our time, they gravitate towards one or the other. Exactly. They don't talk about the good Both side aspects. more sometimes, and they don't talk about the bad side more sometimes. We need to have a balanced picture to understand where we stand right now and where we are going if we follow the same system. If the Western system that has been implemented in our life right now, if it were so good, تو ان کی جو اخلاقی گراوٹ آئی ہے, ان کی جو معاشرتی گراوٹ آئی ہے, اور جو 2008 کا اکنامک ریسیشن آیا جس نے اوندے منہ گرا دی ان کی اکانومی, وہ نہ آتا. اگر یہ سب چیزیں ہوتی تو وہ نہ آتا. آپ ایک ایک سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں کوئی آدمی آ کے مجھے بتا دے کہ جو ویسٹرن سسٹم ہے یا ایون جو ایسٹرن سسٹم ہے بٹ ناٹ گائیڈیڈ بائی دا ایکچوئل فلاسفی اور ایتھوس آف دا ڈیوائن, وہ کامیاب ہوا ہے. کمیونزم یہاں ہمارے اوپر سے نکلا نا, رشیا سے نکلا, تباہ و برباد ہو گیا. سوشلزم تباہ و برباد ہو گیا. کیپٹلزم تباہ و برباد کر رہا ہے ابھی بھی دنیا کے اندر سارے کے سارے معاملات کو. جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, اف اٹ از ناٹ ڈریون بائی دا ڈیوائن اور اف اٹ از ناٹ ڈریون بائی دا انیٹ سائیکالوجی آف دا ہیومن بینگ, تب تک ہم اس کو پوری طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جتنی ویسٹ کی اچھائیاں ہیں آپ نوٹس کر لیں, میں نے تو ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بڑی ڈیپتھ میں جا کے پڑھا نا, اور وہاں پہ مجھے پھر اللہ کا جو مجھے بتایا جاتا تھا بڑوں کی طرف سے, سکھایا جاتا تھا, اور میں یہاں پہ جتنا بھی شکر ادا کروں کہ مجھے ایسے شفیق والد ملے کہ جنہوں نے مجھے بنیادی جو فلسفہ تھا وہ بچپن میں ہی کلیئر کر دیا کہ بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور اس بنیادی صحیح غلط کی جو تفریق ہے وہ سمجھ جانے کے بعد میں پوری دنیا سے بھی چکر لگا کے جب آیا, سارے کے سارے علوم سیکھنے کے بعد بھی میں واپس اسی اللہ پہ ہی آ کے رکا. ایموشنل انٹیلیجنس میں مجھے وہی اللہ نظر آیا, ٹھیک ہے نا, وہی دین نظر آیا جو اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا, وہی گائیڈنس نظر آئی. میں نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے. جب میں نے واپس ریکنیکٹ کیا پروفٹ پیس بھی اپون ہم کی سینگ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سینگ سے, تو مجھے وہی نظر آیا, وہی دین نظر آیا. جب مجھے سیلف اویئرنیس کی بات کی گئی تو مجھے وہی نظر آیا کہ وہی گائیڈنس ہمیں دین میں بھی دی گئی ہے, اور وہی آج 60 سال پہلے ڈینیل گولمن بھی وہی گائیڈنس دے رہا ہے. لیکن جب وہ ویسٹ سے آ رہی ہے نا, بیکاز وی آر زینوفیلیکس, ہم ویسٹرن فلاسفرس کو بڑی, اور ہاں دینی بھی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ دنیا کے ٹاپ پہ ہیں. سٹیم فیلڈز میں مسلمان پہلے ٹاپ پہ تھے, پوری دنیا ان سے سیکھنے آتی تھی. ہم نے جب سٹیم فیلڈز کو چھوڑا نا
تو ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے. ورنہ کون انسان ایسا ہے جس نے قرآن مجید پڑھا ہو اور اس کو یہ نہ سمجھ میں آیا ہو کہ قرآن مجید میں بلیک ہول کا ذکر ہے. بلیک ہول کا ذکر قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں آیا اور 1400 سال پہلے آیا اور امی کے پاس آیا. بالکل. نہ وہ لکھ سکتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے. اس نبی کے پاس، اور وہ صحرا میں ہیں، نہ کوئی ہبل ٹیلیسکوپ ہے اس زمانے میں کہ پتہ لگ سکے کہ جی آسمانوں میں بلیک ہولز بھی ہیں، وہ جگہ جہاں ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ قسم ہے کہ اس سے بڑی قسم نہیں، اور تم سمجھ نہیں سکتے ابھی. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے. اور جو ہیومن اناٹمی ہے اس کے بارے میں جو کچھ قرآن میں ہے، جو پروسیس آف برتھ ہے اس کے بارے میں جو آیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. آپ آج جا کے گوگل کریں کہ نیڈل پیئرس ہوتی ہے جب انسانی جسم کے اندر، اور اس کا جو مائکروسکوپک انہوں نے امیج بنایا ہے، اس کو جب آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی آپ کو نظر آئے گی. آپ کو ایسے لگے گا غار ہے کوئی جو میں دیکھ رہا ہوں پہلی نظر میں. جب تک آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ دس از اے مائکروسکوپک پکچر آف دا ہیومن باڈی، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو یہی لگے گا کہ جی ایک غار تھا اور وہ میں دیکھ رہا تھا اور اس کے گرد مٹی ہی مٹی ہے، بنائی ہی مٹی سے گیا. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اینڈ وائی از دس؟ بیکاز ہمارا اللہ سے تعارف نہیں ہے صحیح. اور اللہ سے تعارف کیسے نہیں ہے، اور میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی لے کے آیا آپ کی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں آسمانوں میں بھی اور تمہارے اپنے اندر تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا. اپنے اندر جو نشانیاں وہ تو ڈوپامین کی صورت میں، سیروٹونن کی صورت میں، آکسیٹوسن کی صورت میں، انڈورفنس کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو تھوڑا ہم آسمانوں کی نشانیوں کی بھی بات کر لیں تاکہ ہمیں اللہ کی گرینڈنس کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے، انسانی دماغ اس قابل نہیں ہے. 23% لاجیشنس کے مطابق ابھی تک نالج انکور ہوا ہے دنیا میں. 73% نالج از اسٹل انکورڈ. 77% نالج از اسٹل انکورڈ. بٹ وی بیکاز آف دا ڈیوائن گائیڈنس ہم اس کو بھی جب سامنے رکھیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس سے زیادہ نالج انکور ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کیونکہ وہ پروفٹ پیس بھی اپون ہم کے زمانے میں ہو چکا تھا. کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو اب ہم آ کے سیکھ رہے ہیں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا کرنٹ ٹیکنالوجی، اس کی بنیاد پہ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا کاسموس اینڈ دا گرانڈ یونیورس آف وچ وی آر اے پارٹ آف، وچ وی آر اے ویری ویری ٹائنی پارٹ آف، تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر ہمیں ان چیزوں کی بھی اوقات سمجھ میں آتی ہے جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. ہم جو یہ میٹیریل چیزوں کے پیچھے جب دوڑ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بھی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا کرنٹ ٹیکنالوجی، if based on the current technology you wish to reach the moon, it would take you 1 to 3 days. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ کو مارس تک پہنچنا ہو تو 150 سے 300 دن لگیں گے. اینڈ آف سولر سسٹم تک پہنچتے پہنچتے آپ کو 40 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور نیئرسٹ اسٹار تک پہنچتے ہوئے، جو نیئرسٹ اسٹار ہے جو آپ رات کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، تو جو نیئرسٹ اسٹار آپ کو نظر میں آ رہا ہے اس تک پہنچتے ہوئے آپ کو 80,000 سال لگیں گے. نیئرسٹ گیلیکسی تک پہنچتے ہوئے آپ کو 749 ملین ایئرس لگ جائیں گے. اور اینڈ آف نون یونیورس، دس از اے نون یونیورس، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹس بیانڈ اٹ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا واٹس بیانڈ اٹ. اف وی ٹاک اباؤٹ دا ویسٹرن سائنس اور دا ویسٹرن فلاسفی، وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. میں بتاؤں گا اس سے آگے کیا ہے کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. سو وی ٹاک اباؤٹ دا نون یونیورس، اٹ وڈ ٹیک یو بیسڈ آن کرنٹ ٹیکنالوجی to reach the end of the known universe 225 trillion years to reach the end of known universe. اور یونیورس کا اگر آپ ڈیزائن دیکھیں تو we have our solar system، ہماری طرح کے کئی اور سسٹمز بھی ہیں، اور اسی کائنات میں ایسے ستارے بھی ہیں جن میں ہمارے سورج جتنے کئی لاکھ سورج سما سکتے ہیں. اور اس سولر سسٹم سے مل کے یا اس طرح کے اور سسٹمز سے مل کے ایک گیلیکسی وجود میں آتی ہے. اور وہ گیلیکسیز مل کے، گیلیکسیز اتنی شاندار بڑی بڑی گیلیکسیز مل کے ایک کلسٹر بناتی ہیں. اور پھر اس طرح کے یعنی کہ اس طرح کے سسٹمز سے مل کے، کروڑوں سسٹم سے مل کے ایک گیلیکسی بنی. ان طرح کی کروڑوں گیلیکسی سے مل کے ایک کلسٹر بنا. اس طرح کے کروڑوں کلسٹر سے مل کے ایک سپر کلسٹر بنا. اور اس طرح کے کروڑ ہا سپر کلسٹر سے مل کے ایک یونیورس بنی. اور یہ ساری یونیورس
پروفٹ پیس بی اپون ہم جب معراج کے سفر پہ گئے تو بتایا گیا کہ یہ ساری نون یونیورس جو ہے یہ پہلے آسمان کے نیچے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال ہے، اور دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کا جب مقابلہ کریں تو پروفٹ پیس اپون نے اس کی مثال دی کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسے ایک سونے کی انگوٹھی ایک صحرا میں پڑی ہو. ایک صحرا میں آپ سونے کی انگوٹھی پھینک دیں، میں آپ کو 1,00,000 لوگ دے دیتا ہوں کہ جائیں ڈھونڈ کے لائیں وہ انگوٹھی، you won't be able to find it. That is the grand scale compared to this universe that we live in. ہم تو اس کے نیئرسٹ اسٹار تک پہنچتے پہنچتے شاید ہم پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں. So when you compare this to the second آسمان تو اس کی مثال ایک سونے کی انگوٹھی جیسی ہے جو ایک صحرا میں پڑی ہوئی ہے، اور دوسرے سے تیسرے تک کا سفر 500 سال، اور تیسرے کی مثال دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے کہ تیسرا اتنا بڑا ہے کہ دوسرا آسمان اس کے سامنے ایک سونے کی انگوٹھی جتنا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کہاں جاتی ہے بات. اینڈ دین اس کے اوپر ایک بہت بڑا اوشن، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش سدرۃ المنتہا وہاں پہ. اینڈ کمپیئر دیٹ گرینڈ لارڈ آف آر ہول سسٹم، اور اس میں اپنی اوقات ہماری اتنی سی کہ ہم ہر ایک لمحے پہ کن کے غلام ہیں، اور پھر ہمارا تکبر بھی نہ کم ہو اور ہمارا غرور بھی نہ کم ہو، اور ہم مادہ چیزوں کے پیچھے بھی لگے رہیں. جبکہ اسی پروفٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پہ تمہارے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تمہارے لیے، اور اس درخت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے نیچے 70 سال تک ایک گھوڑا بھاگتا رہے تو اس کے سائے سے نکل نہیں پاتا. سو وین وی ہیو دوز انعامات، ٹھیک ہے. اینڈ وہ طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں نا آخری جنتی کا واقعہ، تو بڑا واضح ہو جاتا ہے انسان کے لیے سمجھنا کہ میرے لیے کیا انعامات رکھے گئے ہیں اور میں کن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوں، کن گھٹیا چیزوں کے پیچھے میں نے کتنی اچھی جگہ کو، کتنی اچھی منزل کو کھو رہا ہوں میں. اور ان چیزوں کے اوقات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. نارمل ایوریج ہیومن لائف از ہاؤ لانگ؟ Probably 60 years, right? آخری جنتی کا واقعہ بتایا گیا نا جب، تو وہ بتاتے ہیں کہ آخری جنتی جب کروڑوں سال کی آزمائش کاٹ کے نا، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس انسان پہ جتنی بڑی آزمائش آ رہی ہے نا اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہے وہ، یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا. یا اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہے یا اس کے گناہوں کی بیسیکلی اس کے گناہ کم کیے جا رہے ہیں. مومن کی نشانی ہے یہ. ہم جب ان ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں، اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. when we think about these problems from this perspective ہمارے لیے یہ برداشت کرنا سہل ہو جاتا ہے. ایسی کون سی مشکل ہے جو سب سے beloved individuals تھے نا اس کائنات میں جو آئے ہیں وہ انبیاء کرام تھے. آپ مجھے بتا دیں ایسی کون سی مشکل ہے جو انسان پہ آتی ہے اور ان انبیاء پہ نہیں آئی. ہر نبی مشکل سے گزرا ہے. اور جب ہمیں اس چیز کی سمجھ میں آتی ہے، یہ ہمارا بیسک فلاسفی جب ہماری کلیئر ہو جاتی ہے نا، تو ہمارے لیے مشکلات سے نبٹنا اور اس دنیا میں بھی تمام وسائل کو اللہ کے لیے استعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. سو جب انہوں نے آخری جنتی کا واقعہ سنایا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آخری جنتی مار کھا کے فل کوڑے پڑ رہے ہوں گے اسے فرشتوں سے، اور وہ جب مار کھا کے اس گرمی میں سے نکل کے جنت کے دروازے پہ آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دل لگی فرمائیں گے. اسے جنت کا جو آخری درجہ ہے نا وہ دکھایا جائے گا. تو جب وہ آخری درجہ دیکھے گا تو اور وہ ٹھنڈی ہوائیں لے گا تو وہ کہے گا یا اللہ یہ دے دینا اور کچھ نہیں چاہیے. تو اس کو وہ درجہ دیا جائے گا، اگلا درجہ دکھا دیا جائے گا. پھر اللہ اس کے دل میں تمام ہوگا، کیونکہ انسان جو بنیادی طور پہ ہے نا، جو ہمارا بیسک جس طرف ہم گریویٹیٹ کرتے ہیں، جو ہمارا فلسفہ گریویٹیٹ کرتا ہے یا سائیکالوجی گریویٹیٹ کرتی ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے جنت میں دیکھی ہیں. کہ ہے تو بابا آدم کی اولاد ہی نا، تو چونکہ وہ بنیادی طور پہ جینیٹکس میں چیز پڑی ہوئی ہے، تو ہم دنیا پہ بھی بادشاہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں جنت کے پرنسز ہیں. تو اس کے اور لیکن وہاں پہ جب جنت میں آپ کو لے جایا جائے گا تو یہ تمام دنیا کے جو برائیاں ہیں اور لالچ ہیں یا یہ جو جتنی نفسانی خواہشات ہیں یہ نکال دی جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں دوبارہ وہ خواہش ایک ڈالیں گے تما اور لالچ کی بھی. اور بنیادی طور پہ تو انسان لالچی ہے. وہ لالچ ڈالا جائے گا، اگلا درجہ دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ یہ دے دینا اور کچھ نہیں چاہیے.
وہ ملے گا، پھر اگلا درجہ، ایونچولی یہ ہوتے ہوتے وہ اپنے اصل مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہوگا. تو when he'll go enter that place, he'll walk for 60 years to reach his home. 60 years to reach his home. دنیا کی لائف ہم نے 60 سال نکالی نا، 60 سال تو اس کو چلتے چلتے گزر جائیں گے جنت کے اندر. 60 سال بعد وہ وہاں پہنچے گا. then he'll look at his wife. 60 years he'll admire the beauty and with every single setting. دنیا میں تو مارجنل یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ ہے نا، پلیجر نیچے جاتا ہے، پلیجر اوپر جائے گا. وہاں کی فزکس اور کیمسٹری بہت ڈفرینٹ ہے یہاں سے، ہمیں سمجھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا ان باروں میں. تو وہاں پہ پلیجر اوپر جائے گا، 60 ایئرس دیکھتا رہے گا. اینڈ ود ایچ پاسنگ نینو سیکنڈ دا ڈوپامینک وہاں پہ ٹینڈنسیز ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ ڈوپامین کا لاسٹنگ ایفیکٹ 40 منٹ ہے. یعنی کہ جو دنیا کا سب سے بڑا بلینئر ہے، جب وہ بلینئر بنا تو اس کا جو مزہ تھا نا وہ 40 منٹ رہا. 40 منٹ بعد وہ اس کو بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقوں پہ، چاند پہ بھی زمین خرید رہے ہیں آج کل بلینئر. بٹ اگر آپ سائیکالوجی کلیئر کرنے کی بات کریں تو ان کا جو اسپریچول گائیڈ ہے دلائی لاما، اس سے پلیج بھی کیا ہے کئی بلینئرز نے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی ساری مال و متاع دے کے جائیں گے. بل گیٹس نے اپنے بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو $10 ملین دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا، باقی سب دنیا میں بانٹ کے جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا ڈوپامینک سیروٹونن کا جو سسٹم ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. اس نے کیا کر لیا اتنا کچھ اکٹھا کر کے، اپنی اولاد کو دے کے جاؤں گا ورنہ وہ سست اور کاہل ہو جائیں گے. اینڈ دا سیم اسٹیٹمنٹ وین وی ریڈ فرام حضرت لقمان کا قصہ، اور جب ان کے بارے میں کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک متقی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس سے بڑا ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ بیوی بچوں کے مرنے کے بعد بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے آگے حساب نہیں دینا. وی آر سو ڈیلوژنل دیٹ وی ہیو فارگاٹن آر ایکچوئل منزل جہاں پہ ہم نے جانا ہے. تو 60 سال کا سفر چلتے ہوئے، 60 سال کا سفر 60 سال دیکھتے ہوئے، اور پھر 60 سال وہ کھانا شانا کھاتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب انہیں ان کے گھر کی طرف لے کے جایا جائے گا آخری جنتی کو، تو بتایا جاتا ہے کہ ایک برائٹ لائٹ ہوگی. دنیا میں کون سے محل دیکھے ہوں گے ہم نے، دنیا میں کون سے ریڈ کارپٹس ہم نے کراس کیے ہوں گے، فائنسٹ ریڈ کارپٹ، لانگسٹ ریڈ کارپٹ آئی مائٹ ہیو ٹریولڈ آن لاسٹڈ فار 1 or 2 minutes. 60 سال کا ریڈ کارپٹ ہے جو بچھایا جا رہا ہے آخری جنت کے لیے. تو جو اوپر والے درجات ہیں ان پہ کیا ہوگا؟ وی کانٹ ایون امیجن. ہماری جو لاجک ہے نا وہ بہت کم ہے اس کے سامنے. اینڈ وین ہی ول بی ٹیکن ٹو ہز ہوم، تو ایک نور، ایک بہت برائٹ روشنی آئے گی. تو وہ سجدے میں جانے لگیں گے تو فرشتے جو سائڈ پہ ان کے خدمت کے لیے مامور ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ آپ آقا کیا سجدہ؟ وہ کہے گا اللہ کا نور ہے. وہ کہیں گے نہیں، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے. سو دا گفٹس دیٹ وی آر لوزنگ ان دا سرچ آف دا مٹیریل ورلڈ، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن مجید میں کہ یہ صرف دھوکے کی جگہ ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ان دس لائف is an illusion. And in the search of this illusion, we are foregoing the bigger gifts that are waiting for us in the afterlife. And in the pursuit of these illusions, we are preparing ourselves. یہ جو مال جمع کرنے والی حرکت ہے نا، بالکل یہ ہمیں پریپیئر کر رہی ہے اس منزل کے لیے جو بڑی کٹھن ہے. ہم تو قبر کے سوالوں کا جواب، اور پھر دیکھیں اللہ کے صدقے سے ہیں کہ وہی سوال آپ سے اور مجھ سے بھی ہونے، اور وہی سوال حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہونے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی سوال ہونے ہیں. کون تھا بھائی تمہارا رب؟ کس دین کے ماننے والے تھے؟ یہ جو ہستی سامنے کھڑی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ سیم کوشچنس پہلے بتا دیے گئے. A rational mind would try their best to prepare for the exam. کوشچنس بھی پتہ لگ گئے نا پہلے ہی دنیا میں، تو وہ پریپیئر کرے گا. آپ کو ریوارڈ بھی پتہ لگ گیا، اور آپ کو اس کے مقابلے میں جو پنشمنٹ ہے وہ بھی پتہ لگ گئی. دے آر ویری ایویڈنٹ ٹو یو. بٹ اللہ نے ساتھ ہی کہہ بھی دیا سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون. گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے.
ہماری مثال وہی ہے. So we need to identify what is our purpose in life, what is the basic philosophy that is guiding our youth. اور ہماری یوتھ جن مسائل کا شکار ہو رہی ہے ان مسائل سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ اپنی جس فیلڈ میں بھی تم ہو اس میں اس حد تک ایکسلنس حاصل کرو کہ تم اس کی پیک پہ ہو, اور اپنا فلسفہ درست رکھو میرا بھائی. جس بھی فیلڈ میں کام کرنا ہے, یور فلاسفی شوڈ بی رائٹ. Your philosophy should be that I am here to serve a greater purpose. People who don't have a greater purpose, they are directionless in life. My purpose in life should be to serve humanity. اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا, وہ بھی اللہ کی مرضی ہے, جس کے معاف کرنے ہوئے کرتے, لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس نہج پہ پہنچ کے ایسا بھی ایک بندہ ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی. گیونگ کی کتنی امپورٹنس ہے آپ یہاں سے نوٹس کریں کہ اس کے پاس صرف ایک نیکی ہے, باقی سارے گناہ ہیں. اور اس کے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جس کے پاس ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے کے لیے, برابر ہیں اس کے دونوں چیزیں, نیکیاں بھی اور بدیاں بھی برابر ہیں, اور وہ اس کو ایک نیکی دے دے گا کہ جا یار تیرا بھلا ہو جائے. گیونگ کی اتنی امپورٹنس ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور اللہ بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا ہے, کہ تو مجھ سے بڑا گیور بننا چاہ رہا ہے, جا تجھے بھی جنت میں بھیجا. That is how important giving is in our life. And you see people who give in this life. اچھا, اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہمارا مقصد یہاں پہ یہ پروموٹ کرنا نہیں ہے کہ تم بانٹو اس لیے کہ تمہیں ملے گا. بالکل, بانٹنا آپ نے اس نیت سے ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا چاہیے. مال کا دار و مدار نیتوں پہ, ٹھیک ہے نا, آپ کو اس لیے بانٹنا ہے آپ نے کہ آپ کو اس کی رضا چاہیے جو اوپر اینٹیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کا اسکیل بھی آپ نے سمجھنا ہے. اینڈ آئی ووڈ ارج ایوری سنگل انڈیویجول ٹو گو آن یوٹیوب اور گوگل اور واٹ ایور میڈیم دے ہیو آن دیئر ڈسپوزل اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسکیل آف دس یونیورس, اینڈ دین فرام دیٹ اسکیل آف دس یونیورس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کریٹر, اللہ کا تعارف, اور پڑھیں جنت اور جہنم کو کہ وہ کیسے ٹھکانے ہیں. جنت کو بھی پڑھیں, جہنم کو بھی پڑھیں, دونوں کو پڑھنا ضروری ہے. بیلنس ضروری ہے سر, بڑا ضروری ہے. اینڈ دین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یور ایشوز کمپیئر ٹو دیٹ لائف اینڈ دا ٹرائلز دیٹ یو فیس ان دس لائف. بہت نیک اور شریف لوگ ہیں اور وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, اور ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو کیا وہ پریشان نہیں ہوئے؟ پریشان ہوئے, لیکن اللہ نے ان کو طریقہ بھی سکھایا. پھر تو ہمارے پاس طریقے ریلیجن میں بھی ہیں ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈپریشن اینڈ انگزائٹی اینڈ آل آف دیز پرابلمس. ہمارے پاس سورہ ضحیٰ بھی ہے, سورہ والضحیٰ پڑھیں ترجمے کے ساتھ. دا فائنسٹ بک ان دس ورلڈ از ایٹ آر ڈسپوزل. آپ بھی ایک پروڈکٹ ہیں, میں بھی ایک پروڈکٹ ہوں. ہمارا پروڈکٹ مینول ہمیں اللہ نے دے دیا ہے. انفارچونیٹلی وی ریڈ ایوری تھنگ ایلس ایکسیپٹ فار دیٹ پروڈکٹ مینول. سو یہ المیہ ہے, ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. ہم اس کو سمجھیں, اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے. اور میں یہاں پہ اسکالرس کے نام بھی لیتا جاؤں, جس بھی اسکالر پہ آپ کا اطمینان ہو دلی, اس کو ضرور سنیں. میں جن کو سنتا ہوں وہ ڈاکٹر اسرار ہیں, ان کو سنیں. میرے اپنے والد ہیں ڈاکٹر سرفراز امان صاحب, ان کو سنیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کی تفسیر کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خزانے موجود ہیں, ان خزانوں سے پھر ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن دنیا کے بھی مسائل کا حل اس میں موجود ہے, اور دنیا کے بھی خزانے اس میں موجود ہیں. اس دنیا میں بھی جو گیورز ہیں وہ چاہے گورے ہوں. ایک جس زمانے میں یہاں پہ انڈو پاک کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا, اس زمانے میں ایک انگریز کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد نا آگ لگ گئی اور تمام گھر جل گئے. اور اس کو آگے بتایا ایک اس کے خادم نے کہ آپ کا گھر جل گیا. اس نے کہا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا, میں مسلمانوں کے طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہوں, میرا گھر کیسے جل سکتا ہے. جا کے دیکھا گیا تو گھر سلامت تھا. سو they are extracting a lot of wellness out of this book that we have, and unfortunately we are not giving any heed to the finest book. ہاں یہ اتنا احترام کر دیتے ہیں, اور وہ بھی احترام تو نہ ہوا کہ وہ کمر نہ کریں,
कमर ना करिए, वो कमर ना करो भाई, उसको खोल के पढ़ो तो सही उसमें लिखा क्या हुआ है, तर्जुमा तो पढ़ो उसका. और फिर हम eventually will connect to the higher purpose in life and then we'll understand where we stand right now. Every single, इमाम मालिक ने कहा कि जो भी आदमी कुरान पढ़ेगा ना उसको यही लगेगा कि उससे बात हो रही है, आपको अपना आप नज़र आएगा. You will see yourself being placed in the इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में भी समझ में आ जाएगा आपको, आप उनमें हैं या नहीं. गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम उनमें भी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे अपने आप को डिफरेंशिएट करना आपके लिए. इट्स फुरक़ान, फ़र्क करने वाली किताब है, बड़ा वाज़ेह हो जाता है हमारे लिए समझना. सो द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस दे आर आइदर ट्रायल्स फ्रॉम अल्लाह ताला to check the level of ईमान that we have, or it is a call to action. अगर हम दूर हो गए हैं तो हमें करीब करने के लिए बिल्कुल कि वापस आ जाओ. बिल्कुल. तो दोनों चीज़ें हमने देखनी है. और इस फ़लसफ़े से जब हम चलेंगे इस नहज के ऊपर, एंड मैं अर्ज करूँगा अपनी सोसाइटी में हमारे मौजूद तमाम जो मेरे पेशे से मुंसलिक लोग हैं उनसे भी कि फ़लसफ़ा ज़रूर सही दें. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग यहाँ पे, अच्छे लोगों को पहचानें और उनके पास जाके. और जो दूसरा सबसे अहम रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप कभी भी किसी भी पेशेंट को इस नीयत से ना देखें कि वो कमर्शियल एस्पेक्ट के तौर पे आपके पास, वो एक क्लाइंट बन के आपके पास, एक रिपीट पेशेंट बन के आया है. रिपीट पेशेंट ना बनाएं. अल्लाह आपके जो रिज़्क़ आपके नसीब में लिख दिया गया है वो आपको मिलना ही मिलना है. और उसकी मिसाल उस पानी की टंकी की तरह है जो आपके घर की छत पर लगी हुई है. उसमें जो पानी रब ने भरना था वो भर दिया है. एक टूटी लगाओ, 10 टूटियाँ लगाओ, निकलना उतना ही है. और जब तक पूरा निकल नहीं आता तब तक आप मरोगे भी नहीं. इस चीज़ का जब इत्मीनान और यकीन हमारे दिल में पैदा हो गया ना, एक डॉक्टर और एक किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जब इस नीयत से किसी की हेल्प कर रहा है या अहद दे रहा है कि मैं तेरा ये मसला हल करूँगा, इस नीयत से कर रहा है कि ये दोबारा मेरे पास आए, तो वो दवा नहीं दे रहा, वो नशा दे रहा है. नशे पे नहीं लगाना, दवा देनी है, इलाज करना है. ये इतनी सी एक रिक्वेस्ट है. और हमारी यूथ को भी इन तमाम चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, इन तमाम मसाइल से आशना होने की ज़रूरत है और इनके हल की तरफ जाने की भी ज़रूरत है. अल्लाह हमें इसमें इस्तिकामत नसीब फरमाए. थैंक यू सो वेरी मच सर. पर्सनली मुझे बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के. और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पिक करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से जितनी भी आपने बातें की हैं उनसे ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच अगेन. थैंक सच अ प्लेजर सर. थैंक यू. जी तो व्यूअर्स, ये थे हमारे मेहमान हामिद साहब. और माशाल्लाह क्या कहते हैं, मैंने इनिशियली बताया था कि पाकिस्तान के इस वक्त लीडिंग 3-4 इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सर्व कर रहे हैं. और पर्सनली मैं थोड़ा सा इनको भी मतलब जानता हूँ. माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल और काइंड पर्सनैलिटी हैं. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज ये आए हमारे शो में. और ऑनेस्टली मेरा ये शो आज हमारा शो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस शोज़ ये थोड़ा सा मतलब डिटेल चला गया, लेकिन मेरा पर्सनली दिल नहीं कर रहा इसको ख़त्म करने का. लेकिन वी अंडरस्टैंड कि आप भी जो व्यूअर्स हैं, ज़ाहिर है हमें आपका भी ख्याल करना है. ठीक है. आई होप कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. अल्लाह हाफिज़.